बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मोमिनीन कराम, एक हसास मौजू सैयदजादी का गैर सैयद से निकाह, इसको काफ़ी ज़िक्र किया जाता है और इसमें काफ़ी सख्ती अपनाई जाती है। ये मौजू जो है काफ़ी शिद्दत के साथ पेश किया जाता है। जायज़ करार देने वाले भी, नाजायज़ करार देने वाले भी इसमें अपनी दलीलें देते हैं और बाज़ औक़ात ये सख्ती की तरफ चले जाते हैं और काफ़ी मकामात पर ये हत्ता कि क़त्ल व गारत तक भी ये सिलसिला गया है। जो अहम और मेन दलीलें ली जाती हैं कि सैयदजादी का गैर सैयद से निकाह नहीं हो सकता, वो ये है कि अहले सुन्नत भी कायल हैं, शिया भी कायल हैं कि सैयदजादी का निकाह गैर सैयद से नहीं हो सकता, क्योंकि अहले सुन्नत के पास भी ये कौल मौजूद है और अहले तशरीह के पास भी ये कौल मौजूद है। इसको आगे डिटेल में लेंगे। दूसरी बात कि सैयद पर जो है सदका हराम है, इसलिए सैयदजादी सदका नहीं खा सकती और वो ऐसे शख्स के यहाँ कैसे जा सकती है जिस पर सदका हराम, यानी सदका हराम है जिस पर वो ऐसे शख्स के पास कैसे जा सकती है कि जो सदका खाने वाला है, तो ऐसा निकाह नहीं हो सकता। यानी उम्मती सदका खा सकता है, सैयद पर सदका हराम है, तो ये निकाह नहीं हो। तीसरी दलील जो देते हैं वो ये है कि सैयदजादी का गैर सैयद उम्मती जो है वो कुफ नहीं बन सकता, तो सैयदजादी का कुफ फ़कत सैयद ही है। तो इसको भी आगे इंशाअल्लाह हम डिटेल से जिक्र करेंगे। इसके बाद यह कि सादात ने साबिका अदवार में जो है कुफ ना होने की वजह से अपनी बेटियां बिठाए रखीं लेकिन किसी से अक्द नहीं किया, और इस पर भी इंशाअल्लाह आगे हम जिक्र करेंगे। इसके बाद दलील दी जाती है कि सैयदजादियां जो हैं वो उम्महातुल मोमिनीन हैं, क्योंकि कुरान में है आयत जिक्र की गई है कि रसूल की जो बीवियां हैं वो उम्महात हैं, और इसलिए सादात सैयदजादियां उम्महात हैं मोमिनीन की, तो इसलिए गैर सैयद अपनी माँ से कैसे अक्द कर सकता है, ये भी दलील दी जाती है। इसके बाद दलील दी जाती है कि ये सैयदजादी की तौहीन है अगर गैर सैयद उसके साथ अक्द करे और उस पर आगे फिर नस्ल का सिलसिला चलाए, ये तौहीन है। इसके बाद किबला हाफिज बशीर हुसैन नजफी की तरफ एक कौल मंसूब किया जाता है कि वो कहते हैं सैयदजादी मिसाल है तुरबत इमाम हुसैन की, सजदेगाह की, और गैर सैयद उम्मती अगर उसे अक्द करेगा तो ऐसे जैसे वो नऊज़ बिल्लाह उस सजदेगाह पर पेशाब कर। तो इसको पहले ही जिक्र कर दें क्योंकि ये गैर मंद की बात है। मैंने खुद किबला हाफिज बशीर हुसैन नजफी साहब से नजफ अशरफ में ये बात पूछी थी, तो उन्होंने कहा कि ये मेरी तरफ मंसूब किया गया, मेरा ये कौल नहीं है और ये कौल हो भी नहीं सकता। एक अक्लमंद जब इस चीज़ की तरफ दिक्कत करे कि सजदेगाह पर अगर गैर सैयद पेशाब नहीं कर सकता, शबीह दी गई है कि अगर शादी करेगा तो वो पेशाब करने के मुतरादिफ है, तो फिर सैयदजादी से फिर कोई ना शादी करे, सैयद भी करेगा तो वो भी तो नऊज़ बिल्लाह वो पेशाब करेगा, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, तो ये दलील बनती नहीं है। इसके बाद जो दलीलें दी गई हैं उनको हम तफसील के साथ जिक्र करते हैं। पहली बात यह कि अहले सुन्नत जो हैं वो कायल हैं कि सैयदजादी का निकाह गैर सैयद से नहीं हो सकता, और वो बाज़ अहले सुन्नत हैं, बाज़ अहले सुन्नत जिनको फिर पीर नसीरुद्दीन शाह साहब ने, जो अमीर अहले सुन्नत रहे हैं, वफात पा चुके हैं, उनका वीडियो क्लिप भी मौजूद है यूट्यूब पर, जिन्होंने अपने बुजुर्गों की नफ़ी की और बुजुर्गों ने उनके साथ सख्ती भी की इस मामले में, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे दलील से कायल करे कि सैयदजादी का निकाह हराम है, तो वो दलील से कायल ना कर सके और उन्होंने सख्ती की पीर नसीरुद्दीन शाह पर, और फिर उन्होंने एक क्लिप भी मौजूद है दलीलों के साथ कि मैं दलाइल दूंगा कि सैयदजादी को घर पर बिठाना और उम्मती के साथ उसकी शादी ना करना ये हराम है, आप सैयदजादी को ऐसे घरों में ना बिठा। और उन पर उन्होंने ये भी कहा कि इस पर इमाम अहले सुन्नत अहमद रज़ा खान और इसी तरह उन्होंने बाकी भी हवाले दिए कि वो भी इस चीज़ के कायल हैं। तो साबित हुआ कि अहले सुन्नत का अगर एक तबका कायल नहीं है तो अक्सरियत जो है वो इस चीज़ के कायल हैं कि सैयदजादी का निकाह गैर सैयद से हो सकता है, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारे पास कुरान और हदीस से कोई ऐसी दलील नहीं है कि जिस पर हम उसे हराम करार दे सकें। और जो अहले सुन्नत हराम करार देते हैं उनसे भी हमारी डिस्कशन हुई, वो कहते हैं एहतरामन हम इसको हराम करार देते हैं, हमारे पास भी कोई दलील नहीं। दूसरी बात, जो कहते हैं कि सदका सैयदजादी पर हराम है और गैर सैयद उम्मती सदका खा सकता है, तो इस वजह से सदका खाने वाला उससे कैसे अक्द कर सकता है जिस पर सदका हराम है। तो ये बात जो है इसको हम दलील के तौर पर नहीं ले सकते, क्योंकि अगर इमाम अलैहिस्सलाम का कोई वाक़या ऐसा है भी कि इमाम ने किसी को बेटी नहीं दी और कहा कि तुम सदका खाते हो और हमारी बेटियों पर सदका हराम है इसलिए ये अक्द में नहीं दे सकते, तो इमाम अलैहिस्सलाम के पास, इसी तरह बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की साहिबजादी उम्मे कुलसूम था नाम उनका, उसके लिए भी, उन बीबी के लिए भी यजीद का रिश्ता आया था, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यही कहा और फिर उस बीबी का फौरन अक्द जो है वो अपने चचाजाद के बेटे के साथ कर दिया था। तो यहाँ इस चीज़ को दलील ले आना कि हर उस शख्स पर सैयदजादी हराम है जो सैयद नहीं है, तो ये दलील नहीं बन, क्योंकि हमारे पास आगे दलाइल हैं, रिवायात हैं जिनको हम डिटेल के साथ जिक्र करेंगे। सदका अलहदा उन्वान है, सदका अलहदा उन्वान है, ये नहीं है कि कुरान में कहीं है कि जो सदका खा सकते हैं खा रहे हैं, या हदीस में जो है कि जो सदका खा रहे हैं वो ऐसे शख्स से अक्द नहीं कर सकते जिन पर सदका हराम है, ये कहीं भी मौजूद नहीं, ये कहीं भी मौजूद नहीं है। इसके बाद कुफ नहीं है जी, सैयदजादी सैयद का जो है गैर सैयद उसका कुफ नहीं बन सकता। कुफ से क्या मुराद है? कुफ ये कि हम पल्ला, सैयदजादी का गैर सैयद हम पल्ला नहीं हो सकता। इसमें कुफ का जो है वो तरजीहन है, ये नहीं है कि अगर किसी का कोई कुफ नहीं बन रहा तो वो उसके लिए उसका निकाह हराम हो जाएगा। ये फ़कत फजीलत थी जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की कि
ان کا حضرت آدم سے لے کر اس کائنات کے آخری انسان تک امیر کائنات کے سوا کوئی کف نہیں بن سکتا۔ یہ حدیث ہے، یہ واضح ہے۔ یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ بی بی زہرا اور ان کی اولاد کی تمام بیٹیوں کے لیے سید ہی کف ہوں گے، ایسا نہیں ہے۔ فقط جناب زہرا کے لیے علی کف ہیں، یہاں بات ختم ہو جاتی ہے، کوئی اور کف نہیں بن سکتا۔ آگے اولاد زہرا کے لیے یا سادات خواتین کے لیے ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ان کا کون کف بن سکتا ہے یا کون نہیں بن سکتا۔ قرآن میں جو آیت واضح ہے قرآن میں کہ مشرکات کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ عقد نہ کریں، یا جو خواتین آپ پر حرام ہیں یہ خواتین ان سے عقد نہیں ہو سکتا، وہاں کہیں بھی ایسا ذکر موجود نہیں ہے کہ سید زادی کا غیر سید سے نکاح نہیں ہو سکتا، بلکہ آگے ہم تمام انشاءاللہ ڈیٹیل تفصیل احادیث ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ کف سے مراد یہ کہ کف میں کافی چیزیں دیکھی جاتی ہے۔ ایک یہ کہ حسب نسب دیکھا جاتا ہے، علم دیکھا جاتا ہے، تقویٰ دیکھا جاتا ہے، معیار دیکھا جاتا ہے کہ اس کا برابر ہے یا نہیں، اور اس میں اگر ایک چیز مسنگ ہو دوسری چیز کو دیکھ کے رشتہ دے دیں گے تو وہ حرام نہیں ہے۔ کسی کے پاس اگر علم نہیں ہے اور علم والی لڑکی اس کے ساتھ اگر بیاہ دی جائے تو ان کا نکاح حرام نہیں ہو جاتا۔ کسی کے حسب نسب میں اگر سید ہونا نہیں ہے اور وہاں دوسری طرف سید زادی ہے تو اس پر نکاح کی حرمت پر کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو ہم نے بتایا ہے کہ صدقے والی بات، صدقہ سادات پر حرام ہے، خمس سادات پر حلال ہے، اور یہ دلیل نہیں ہے کہ جو خمس کھاتا ہے وہ غیر خمس والے کے ساتھ عقد نہیں کر سکتا، یہ بات نہیں ہے۔ اور اگر اس چیز کو لیں تو پھر سید کو بھی غیر سید زادی سے عقد نہیں کرنا چاہیے، پھر وہ سادات کی طرف جائے، کیونکہ کف ہے ہی نہیں۔ اگر کف کا ہم معاملہ لیتے ہیں تو جس طرح سید زادی کا کف غیر سید نہیں بن سکتا، اسی طرح سید کا کف بھی غیر سید زادی نہیں بن سکتا۔ حسب نسب کی اگر بات کرتے ہیں تو یہ بات نہیں ہے۔ پھر اگر اس چیز کو لیتے ہیں تو پھر سید پر بھی غیر سید زادی حرام ہوتی ہیں، تو یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ جی ائمہ علیہ السلام نے اپنی بیٹیاں بٹھائے رکھیں اور انہوں نے کف نہ ہونے کی وجہ سے نہیں دی، اور یہ بھی کافی روایات ہیں، تاریخ کہتی ہے کہ کافی اہل بیت علیہ السلام کے گھر سے خواتین گئی بھی ہیں دوسرے گھروں میں جو سید نہیں تھے لیکن کف تھے، معیار میں، تقوی میں، ایمان میں، مودت اہل بیت میں، تو وہاں انہوں نے رشتے کر دی۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ امہات مومنین ہیں جی سید زادیاں، تو یہ فقط اور فقط نبی کریم کی بیویوں کے لیے تھا کہ وہ امہات، اور جناب زہرا ویسے ہی جو ہے وہ باقی مردوں کے لیے تھی نہیں، ان کا ایک الگ رتبہ ہے، الگ مقام ہے۔ باقی جو سید زادیاں ہیں وہ باقی مومنین کی مائیں نہیں ہیں، یہ ماں کا جو رتبہ ہے یہ فقط اور فقط نبی کریم کی زوجات کے لیے تھا۔ اگر امہات والی بات لیتے ہیں کہ سید زادیاں مائیں ہیں تو غیر سید کی بھی ماں ہو جائے گی، سید کی بھی ماں ہو جائے گی، پھر سید زادی سے نکاح ہی حرام ہو جائے گا، تو یہ دلیل غیر منطقی ہے۔ اس کے علاوہ جی آپ کے پاس آخری دلیل کیا تھی کہ توہین ہے سادات کی۔ سادات کی کہاں توہین؟ یعنی سید زادی کے ساتھ اگر کوئی عقد کرتا ہے، کوئی مومن اس کے ساتھ عقد کرتا ہے، اس کو عزت دیتا ہے، تکریم دیتا ہے، اور یہ معاشرے میں موجود ہے، سید کے ساتھ نارمل رشتہ ہوتا ہے۔ اور جو اگر کہیں غیر سید، ہم نے ایران میں دیکھے ہیں، ہمارے انڈین کافی دوست ہیں عراق میں ایسے، کہ جو اگر سید زادی گھر لے جاتے ہیں، ہم یہاں یہ نہیں کہہ رہے کہ جی ہر صورت میں سید زادی جو ہے غیر سید کے گھر جائے کیونکہ عزت ہوتی ہے، یہ بات نہیں۔ آگے بات مکمل سنیے گا، جو مومنین اس لیکچر کو سن رہے ہیں مکمل بات سنیے گا، یہاں تک نتیجہ کوئی نہیں نکلا۔ آگے جو ہے کہ سید زادی کی توہین ہے، سید زادی کی توہین نہیں ہے، سید زادی ویسے ہی جا رہی ہے جیسے وہ سید کے گھر جائے گی، ویسے ہی سید کا مقام ہے جیسے ہی غیر سید کا مقام ہے، ایمان کے لحاظ سے، تقویٰ کے لحاظ سے۔ باقی سید کا حسب نسب کے لحاظ سے فرق ہے، تو اس میں سادات کی تکریم تھوڑی سی الگ ہے غیر سید سے، تو اس کا امتحان بھی الگ ہے، اس کا حساب بھی الگ۔ تو ایک سید کے لیے وزن زیادہ ہے کہ وہ اولاد رسول ہو کے اگر وہ برے کام کرے گا تو اس کا حساب بھی زیادہ ہو۔ تو ہم اگر سادات کا احترام کرتے ہیں تو آل رسول ہونے کی وجہ سے، سادات کا بھی یہی ہے کہ وہ آل رسول ہونے کی وجہ سے خدمت دین بھی زیادہ کریں اور ملت کے لیے کچھ زیادہ اپنے جذبے کو ابھاریں، تاکہ غیر سید جو ہے وہ ان کو اپنا رہبر، رہنما، پیشوا مانے، اور جس طرح سادات کی تکریم چلتی آ رہی ہے چلتی رہے۔ آگے جی روایات ہم اب ذکر کریں گے۔ وسائل الشیعہ کتاب ہے جی، وسائل الشیعہ ہماری حدیث کی معتبر ترین کتاب ہے، جس کو ایک اخباری عالم دین نے، یہاں اصولی اور اخباری کا میں تذکرہ نہیں کرنا چاہتا کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں جی اصولی مجتہد ہیں، ہم ان کی بات نہیں مانتے، تو اخباری یہ جو ہوتے ہیں کہ فقط روایت کو ذکر کرتے ہیں۔ جناب حر عاملی نے وسائل الشیعہ لکھی اور اس میں پورا باب لکھ دیا کہ سید زادی کا، کرشیہ کا، ہاشمیہ کا غیر سید سے نکاح جائز۔ اس پر جو چیزیں انہوں نے بیان کی ہیں، اگر ایک آدھ حدیث ہوتی، ایک آدھ روایت ہوتی تو کہہ سکتے تھے کہ ایک آدھ روایت ہے، کسی نے بھی کہیں سے بھی ایڈ کر دی، خبر روایت ہے، پتہ نہیں حجت ہے یا نہیں ہے، یا باقی جو چیزیں ذکر کی جائیں گی، تو یہاں کافی حدیثیں ہیں۔ ایک تو یہ امام علیہ السلام کی حدیث ہے خمس کے باب سے، وسائل الشیعہ میں خمس کا باب موجود ہے کہ خمس جو امام فرماتے ہیں اس شخص کو نہیں جائے گا جس کا باپ غیر سید ہے، ماں سید زادی ہے، تو اس شخص کو خمس نہیں ملے گا۔ خمس فقط سادات کا حق ہے اور وہ باپ سے نسل چلتی ہے۔ تو یہاں اگر سید زادی کا غیر سید سے نکاح حرام ہوتا تو امام کہہ دیتے کہ اگرچہ ان کا نکاح حرام ہے، اگرچہ انہوں نے غلط کیا ہے، اگرچہ ان کا فعل ٹھیک نہیں
تھا، لیکن اب ان کی اولاد جو ہے وہ سید شمار نہیں ہوگی اور خمس نہیں لے سکتی، ایسا امام نے کچھ بھی نہیں کہا، نہ کسی امام نے ایسی بات کی ہے۔ اور اس طرح امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، کیونکہ ہم ثابت کر چکے ہیں کہ سادات جو ہیں وہ حضرت ہاشم کی اولاد سے سارے سید ہیں، یہ نہیں ہے کہ جناب زہرا کی اولاد سید ہے، پھر یہ ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کافی زیادہ، جو پھر اس کو طول کی طرف جانا پڑے گا اور اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ اگر جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی فقط جناب زہرا کی اولاد سید ہے، تو پھر بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا عقد بھی غیر سید سے ہوا، اگر فقط جناب زہرا کی اولاد، تو پھر یہاں تو بات ہی ختم ہو جاتی۔ ہم بات کریں کہ جناب ہاشم کی اولاد سید ہیں، اور ان میں سے سید زادیوں میں سے غیر سید کے پاس کون گئی ہیں یا کون سے عقد ہوئے ہیں۔ ایک روایت ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مقداد بن اسود جو غیر سید ہیں، صحابی ہیں نبی کریم کے، ان کو اپنے چچا کی بیٹی زباعہ بنت زبیر بن عبد المطلب، جناب عبد المطلب کی پوتی، جناب زبیر کی بیٹی جو رسول کریم کے چچا کی بیٹی ہے، ان کی کزن ہوگی، اس کا عقد جناب مقداد بن اسود سے کر دیا۔ تو ایک سید زادی کا عقد غیر سید سے کیا، اور یہاں بات ختم نہیں ہوئی۔ رسول کریم آگے کیا کہتے ہیں کہ یہ میں نے اس لیے کیا کیونکہ عرب یہی سمجھتے تھے کہ عرب خاتون عجم میں نہیں جا سکتی، ہاشمی خاتون غیر ہاشمی میں نہیں جا سکتی۔ تو یہ کنسپٹ اس ٹائم سے چلا آ رہا ہے جس کو رسول نے ختم بھی کیا اور آگے کہا اور یہ بات کی کہ کیوں میں نے یہ جان بوجھ کر کیا ہے، تاکہ یہ قیامت تک اگر اس نکاح کو حرام قرار دے دیا جائے تو پھر ایک شرعی طور پر تبدیلی آ جائے، جو ایک خود کو بڑا سمجھتے ہیں وہ یہ پھر اس بات کو پکا کر لیں گے۔ تو یہ حدیث موجود ہے، اس پر 2-3 حدیثیں موجود ہیں، فقط ایک نہیں ہے، کہ جناب زباعہ بنت زبیر کا جو ہے نکاح ہوا تھا مقداد بن اسود کے ساتھ۔ اسی طرح جو ہے وہ میں نے حدیث دوسری بھی پڑھی اور یہ حدیثیں موجود ہیں وسائل الشیعہ میں۔ اور اس کے بعد ہم مزید اس بات کو طویل نہیں کرتے، مختصر کرتے ہیں۔ جو مراجعہ کرنا چاہتے ہیں وسائل الشیعہ سے اور دیگر کتابوں سے رجوع کریں کہ سید زادی کا نکاح غیر سید سے جائز ہے، اور اس پر روایات اہل بیت موجود ہیں۔ اور ائمہ کے دور میں، اہل بیت کے دور میں، جہاں انہوں نے بیٹیاں بٹھائے رکھیں اس وجہ سے کہ ان کا کوئی کف نہیں مل رہا تھا، یا تو کسی دشمن اہل بیت کا رشتہ آ جاتا، یا کسی شرابی کا یا کسی بدبخت کا رشتہ آ جاتا، مومن دیندار متقی متدین اس وقت کم تھے اہل بیت کو چاہنے والے، اور ان کے رشتے نہیں ہیں۔ اس وجہ سے اہل بیت نے اگر بعض شخصیات نے بعض بیبیوں کو بٹھا کے رکھا یا بعض بیبیاں بیٹھی رہیں انہوں نے عقد نہیں کیا، تو اس کے پیچھے کافی دلائل ہیں، اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ یہ رشتہ حرام ہو گیا ہے۔ اس بات کو ہم مختصر کریں، آخر میں ایک اپیل، ایک درخواست مراجع الزام میں سید اللہ سستانی، حافظ بشیر حسین نجفی، آغا رابر، آغا مکارم شرازی، اسی طرح آغا باجت گزرے ہیں یا جو شخصیات گزری ہیں، کوئی بھی مجتہد یہ نہیں کہتا کہ یہ رشتہ حرام ہے۔ آغا بشیر حسین نجفی فرماتے ہیں کہ اگر سید زادی کی توہین شمار ہو، ہاں اگر آپ کے پاس، آپ حافظ بشیر حسین نجفی کے مقلد ہیں، آپ کے پاس سید زادی کا غیر سید سے عقد توہین شمار ہوتی ہے، جس کا ہم ذکر کر چکے ہیں کہ اس کو توہین لینا بھی درست نہیں، جس طرح سید کے گھر جا رہی ہے اس طرح غیر سید وہ بھی مومن ہے، متقی ہے، متدین ہے، سادات کا احترام کرنے والا ہے، جس طرح وہ سید کے گھر جا رہی ہے اسی طرح غیر سید کے گھر جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حافظ بشیر حسین نجفی کہتے ہیں کہ جی اگر توہین کا پہلو ہے تو پھر حرام ہے، توہین نہیں ہے تو حرام نہیں ہے۔ تو جہاں اگر کسی علاقے توہین ہو تو پھر وہاں اس چیز سے اجتناب کرنا چاہیے، کہیں قتل و غارت کی طرف، کہیں فساد کی طرف معاملہ نہ چلا جائے۔ وہ بھی فرماتے ہیں کہ کہیں بھی دلیل نہیں ہے کہ سید زادی کا نکاح حرام، ہاں جو شواہد ملے ہیں ان سے کافی چیزیں ظاہر ہوتی ہیں کہ یا کف نہیں ملتا تھا، یا دیگر مسائل تھے، یا ایسے رشتے آ جاتے تھے جو معیار اہل بیت پر پورے نہیں اترتے تھے۔ لیکن یہاں بھی کافی ایسی دلیلیں ملتی ہیں جو خود رسول کریم سے ائمہ سے ملتی ہیں کہ جنہوں نے سید زادیوں کا عقد غیر سادات میں کیا ہے۔ اس کے بعد گزارش یہ ہے کہ مراجع الزام کا بھی فتویٰ ہے کہ سید زادی کا عقد غیر سید سے ہو سکتا ہے، اور اس پورے مفہوم کا، اس پورے لیکچر کا خلاصہ یہ ہے کہ سید زادی سید کے لیے ہے، بہتر ہے کہ سادات ہی سید زادی سے عقد کریں اور اپنے آپ کو بنائیں، اپنا معیار بڑھائیں، اپنے طاقت بڑھائیں، مالی طور پر بھی اپنے آپ کو مضبوط کریں، تاکہ آپ کے گھر ایک سید زادی ہے تو آپ دوسری سید زادی بھی لے کے اپنے گھر اس کو عقد میں رکھیں، تاکہ سادات بچیاں سادات کے گھر میں ہی۔ اور سادات خواتین سے گزارش ہے کہ آپ کسی سید کی پہلی بیوی ہیں تو اس کو دوسری بیوی لانے سے بھی منع نہ کریں، تاکہ وہ سید زادیوں کو اگر وہ کھلا سکتا ہے، عدالت کر سکتا ہے۔ تو یہاں بعض مومنات تو ابھی سے ہی ناراض ہو جائیں گی کہ یہ کیا ترغیب دے رہے ہیں۔ یہی حل ہے، پھر سادات جو ہیں وہ سید زادیوں کا بیڑا اٹھائیں۔ سادات بچیاں بیٹھے جا رہی ہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، ان کے پھر آج کا معاشرہ ایسا نہیں ہے۔ وہاں جو اہل بیت بچیوں کو اگر بٹھا دیتے تھے تو وہ اہل بیت کی ڈائریکٹلی امام کی بیٹی تھیں، بہن تھیں، ان کی تقوی، ان کا حجاب، ان کا معیار، ان کا وقار، وہ زمانہ الگ تھا۔ آج کا جو خود ایک باپ بھی ناقص ہے عبادت میں، اگرچہ سید ہے، تقوی میں ناقص ہے، گناہگار ہے، ہر انسان گناہگار ہے۔ جو متقی ہیں پھر اپنے آپ کو اتنا متقی بنائیں، خود متقی بنیں سیرت امام کے تحت، پھر بچیوں کے سادات میں رشتے تلاش کریں، اور اگر خدا نخواستہ رشتہ نہیں ملتا، بچیوں کو بھی اتنا
اتنا متقی بنائیں، اتنا معاشرے کی ہوا سے دور رکھیں کہ پھر وہ بھی فساد کی طرف نہ جا سکیں، پھر بٹھائیں اگر سے رشتہ نہیں آتا۔ لیکن جس سید زادی کو بٹھایا گیا ہے 40-35 سال کی ایج میں آ کے اس نے کسی بھی مولانا کو کال کر کے کہا کہ اب میں اپنی مرضی سے رشتہ کر سکتی ہوں، تو اس لیے گزارش ہے کہ جہاں سید نہ ملے، جہاں ایسی مجبوری بن جائے، اگر اہل ایمان اہل تقوی اگر کوئی رشتہ لے کر آئے تو اس کے ساتھ سید زادی کا عقد کر دینا چاہیے، حرام نہیں ہے۔ اور کافی ایسے سادات بچیوں کے گھر ہم نے بسوائے ہیں، سید نہیں ملتے، سید اپنی ہوا میں چلے گئے۔ یہاں سادات سے میں دست برستہ معافی کا طلبگار ہوں کہ اگر کہیں سید کو لگے کہ ہماری انسلٹ ہو رہی ہے، ایسا بالکل نہیں ہے، قطعا نہیں ہے۔ میں سادات کے جوتے صاف کرنے والا ہوں، میں سادات کی نوکرانی کا بچہ ہوں، لیکن میری دست بستہ گزارش ہے کہ سادات ہی سادانیوں کا بیڑا اٹھائیں۔ اگر ایسا کہیں ممکن نہیں ہوتا تو پھر آپ دے سکیں۔ مومنین سے ملتمس ہوں، دعا میں یاد رکھیے گا۔ والحمدللہ رب